الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة قالوا بلى قال صلاح ذات بين وفساد ذات بين الحالقة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم إنما المؤمنون إخوة بے شک ایمان والے بھائی بھائی ہیں فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ پس صلح کرو اپنے بھائیوں کے درمیان وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور ڈرتے رہو اللہ سے تاکہ تم پر رحم کیا جائے آمنت باللہ وبآیاتی بات کرنی تو باہر چلے جائیں اور باقی توجہ کے ساتھ قریب ہو کر کے بات کریں حضرات گرامی آج آپ حضرات کا یہاں پر اکٹھ اور جمع ہونا عید ملن پارٹی کے نام سے ہوا ہے بنیادی طور پر یہ کوئی وعظ اور نصیحت کی مجلس نہیں لیکن رفقا نے مجھے یہ کہا ہے کہ چند باتیں عرض کی جائیں تو اس لیے جو آیت کریمہ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے اس کی روشنی میں چند باتیں عرض کی جائیں گی جو حدیث مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی اس کے راوی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ
जलील क़द्र सहाबी हैं और बहुत बड़े औलिया अल्लाह में से। प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अमीन हादिहिल उम्मा और हकीम हादिहिल उम्मा के अलक़ाब से नवाजा है कि ये इस उम्मत के हकीम हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें बहुत ज़्यादा हिकमत, दानाई और समझदारी अता फरमाई थी। वो फरमाते हैं कि एक मरतबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के सामने खिताब फरमाया और उस खिताब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अला उख़बिरुकुम बिअफ़ज़ल दरजतिन मिनस सियाम वस्सलाह वस्सदक़ा, कि क्या मैं तुम्हें एक ऐसे दर्जे के बारे में न बताऊं कि जो नमाज से, रोज़े से और सदका और खैरात से अफजल है, बेहतर है। प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अंदाज़ गुफ्तगू था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी अहम बात को बयान करना चाहते थे और किसी बात की अहमियत लोगों के दिलों के अंदर बिठाना चाहते थे, किसी बात की तलब जो है लोगों के दिलों के अंदर पैदा फरमाना चाहते थे, तो सवालिया अंदाज अपनाते थे। सहाबा इकराम से सवाल करते थे और सवालिया अंदाज में खिताब फरमाते थे कि क्या मैं तुम्हें ये न बताऊं, ताकि जो सुनने वाला है, मुखातिब है, उसके अंदर तलब पैदा हो जाए, तड़प पैदा हो जाए कि क्या बात बयान की जा रही है, और पूरी तवज्जो के साथ और पूरी तलब के साथ उस बात को सुना जाए। इसलिए कि तलब जो है ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर इंसान के अंदर तलब होगी तो कहीं भी बात का असर होगा, और अगर आदमी के अंदर तलब ही नहीं है, वो बेतलब होकर के बैठा है, तो उसके सामने चाहे कितनी अच्छी सी अच्छी बात बयान कर दी जाए, उसको कितना बेहतर से बेहतर नुस्खा बता दिया जाए और बेहतरीन से बेहतरीन जो है उसको नसीहत कर दी जाए, लेकिन उसके ऊपर कुछ असर नहीं होगा, इसलिए कि उसके अंदर तलब ही नहीं है। तो इसलिए फरमाया कि तलब जो है ये बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत बड़ी नेमत। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि मुसलमानों की कामयाबी का जो बहुत बड़ा राज है वो इसके अंदर है कि उसके अंदर दीन की तलब और दीन पर अमल करने की तलब हो। इसे मौलाना रूबी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, आब कम जो तशनगी आवर बदस्त, आब कम जो तशनगी आवर बदस्त, के बजोशत आब अज बालाओ पर। फरमाया कि तुम जो है पानी की तलाश न करो, बल्कि अपनी अंदर पहले प्यास पैदा करो, और जब प्यास पैदा हो जाएगी तो फरमाया कि फिर पानी जो है वो ऊपर से, नीचे से, हर तरफ से जोश मारेगा। तो इसलिए तलब जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है। जब तक इंसान के अंदर तलब नहीं होगी, दीन की तलब नहीं होगी, दीन के ऊपर अमल करने की तलब नहीं होगी, उस वक़्त तक जो है उसे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए फरमाया कि हर चीज़ की जो तलब होती है वो अहमियत रखती है। एक इंसान है, उसे भूख लगी है, अब भूख के अंदर उसे खाने की तलब है, तो फरमाया कि उसको जब खाने की तलब लग गई है तो अब उसके सामने कोई भी बात बयान करेंगे तो उसके ऊपर असर नहीं होगा, जब तक कि उसको खाना ना मिल जाए, उसकी भूख मिट न जाए, किसी चीज़ के अंदर उसका दिल नहीं लगेगा। प्यासा है, उसको पानी की तलब है, जब तक उसको पानी ना मिल जाए किसी चीज़ के अंदर उसका दिल जो है वो नहीं लगेगा। तो इसलिए फरमाया कि जब तक दीन की तलब नहीं होगी उस वक़्त तक दीन की बात का असर भी नहीं होगा। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमईन के अंदर ये तलब थी, ये फ़िक्र थी, और हर वक़्त
اس فکر کو سامنے رکھ کر کے وہ اپنی زندگی گزارتے تھے۔ یہی طلب تھی کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا پہنچے۔ حضرت حنظلہ فرماتے ہیں کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کر کے گھر میں آئے، بیوی بچوں کے ساتھ کام کاج کے اندر مشغول ہو گئے، بچوں کے ساتھ ہنسی مذاق کے اندر لگ گئے، تو دل کی جو کیفیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھی وہ بدل گئی۔ باہر آئے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، فرمایا کیف انت یا حنظلہ، اے حنظلہ کیسے ہو؟ فرمایا نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گئے۔ ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ ایسی بات نہیں کہا کرتے، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ فرمایا کہ حنظلہ منافق ہو گیا۔ صدیق اکبر نے فرمایا کیسے؟ تو کہا کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا ذکر کرتے ہیں، جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا ہم اپنی آنکھوں سے جنت کا مشاہدہ کر رہے ہیں اور اپنی آنکھوں سے جہنم کا مشاہدہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ دلوں کے اندر رقت ہوتی ہے، نرمی ہوتی ہے، نیک عمل کرنے کو جی چاہتا ہے، خوف دل کے اندر موجود ہوتا ہے، آخرت کی فکر دل کے اندر موجود ہوتی ہے۔ لیکن جب ہم اپنے گھروں کے اندر آتے ہیں اور بیوی بچوں کے ساتھ مشغول ہوتے ہیں، کام کاج کے اندر لگ جاتے ہیں، تو وہ دل کی کیفیت باقی نہیں رہتی۔ تو اس لیے ہی تو نفاق ہے کہ وہاں کچھ اور کیفیت، یہاں کچھ اور کیفیت۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ یہ تو میرا بھی یہی حال ہے، آؤ چلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان سے جا کر کے پوچھتے ہیں۔ دونوں گئے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو حنظلہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ یا رسول اللہ نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ فرمایا کیسے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ہمارے دل کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جب آپ جنت اور دوزخ کا تذکرہ کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے جنت اور دوزخ کو دیکھ رہے ہیں، دلوں کے اندر نرمی اور رقت ہوتی ہے۔ لیکن آپ کے پاس سے اٹھ کر کے گھر میں جاتے ہیں تو کیفیت بدل جاتی ہے۔ تو یہ تو منافقت کی علامت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دی اور فرمایا کہ اے حنظلہ اگر تمہاری کیفیت ہر وقت ایسی ہی رہے جس طرح کہ تم میری مجلس کے اندر رہتی ہے تو لصافقتکم الملائکۃ علی فرشکم وعلی طرقکم، تو فرمایا کہ پھر فرشتے جو ہیں وہ تمہارے بستروں کے اوپر اور تمہارے راستوں میں آ کر کے اور ہر جگہ وہ تم سے مصافحہ کریں، فرشتوں کے ہاتھ تمہارے ہاتھوں کے اندر ہوں۔ لیکن یا حنظلہ ساعتن و ساعتن و ساعتن، یہ تو وقت وقت کی بات ہے۔ ایک وقت میں انسان کی کیفیت ایک طرح کی ہوتی ہے، دوسرے وقت میں انسان کی کیفیت دوسری طرح کی ہوتی ہے۔ ہر وقت ایک کیفیت کے اندر انسان نہیں رہ سکتا۔ تو اس لیے اس کی فکر نہ کرو، اللہ نے جو تمہیں بتایا ہے، جو احکامات دیے ہیں، ان کے مطابق چلتے رہو، اس کے مطابق زندگی گزارتے رہو تو انشاءاللہ بیڑا جو ہے وہ پار ہو جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا صحابہ اکرام کا یہ حال تھا کہ چھوٹی چھوٹا جو عمل تھا، چھوٹی چھوٹی جو بات تھی، اس کو کرتے وقت یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ آیا یہ اللہ کے حکموں کے مطابق ہے یا نہیں، اس بات کے اندر اللہ کی رضامندی ہے یا نہیں، میرا یہ عمل، میرا یہ کام کہیں اللہ کی ناراضگی کا سبب تو نہیں بن رہا، اور میں اس کام کی وجہ سے دوزخ کا مستحق تو نہیں بن رہا۔ انہیں یہ فکر تھا کہ ہم نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور پھر اپنی اس زندگی کا حساب کتاب دینا ہے، اس کے بعد یا جنت ہے یا دوزخ ہے، معلوم نہیں ہمارا کیا انجام بنے گا، کیا حال ہوگا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جلیل قدر صحابی ہیں، خلیفہ ثانی ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اتنا بڑا مقام ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ آپ نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتے، لیکن نبوت کا دروازہ اللہ نے میرے اوپر بند کر دیا، اور فرمایا کہ جس راستے پہ عمر گزرتے ہیں شیطان راستہ چھوڑ دیتا ہے، راستہ بدل دیتا ہے، اور فرمایا کہ اے عمر میں نے جنت کے اندر تمہارا محل دیکھا اور میرا یہ جی چاہا کہ میں اس محل کے اندر داخل ہو جاؤں،
لیکن تمہاری غیرت جو ہے وہ آڑے آ گئی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی باتیں سنی انہوں نے، لیکن اس کے باوجود فرمایا آخرت کی جو فکر ان کے اوپر طاری تھی، یہ حال تھا کہ ایک صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی کہلاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راز کی باتیں انہیں بتائی تھی، منافقین کے نام بتائے تھے، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس جاتے ہیں، اللہ کا واسطہ دے کر کے، قسم دے کر کے پوچھتے ہیں کہ اے حذیفہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی جو لسٹ آپ کو دی ہے، جو فہرست بتائی ہے، جو نام بتائے ہیں، میرا نام تو کہیں اس کے اندر شامل نہیں۔ فرمایا یہ کیا تھا؟ یہ فکر آخرت۔ تو اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کی فکر پیدا کرنے کے لیے سوالیہ انداز اپناتے تھے۔ الا، کیا میں تمہیں یہ بات نہ بتاؤں، تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جو عمل نماز سے بھی افضل ہو، جو عمل روزے سے بھی افضل ہو، اور جو عمل اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرنے سے بھی زیادہ افضل ہو؟ اس لیے کہ صحابہ اکرام ان ساری چیزوں کی فضیلت جانتے تھے۔ نماز کی فضیلت ان کے سامنے تھی کہ نماز کی فضیلت کیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ فرمایا کہ بندہ نوافل کے ذریعے سے محنت کرتا ہے اور میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اسے محبت کرتا ہوں، اور جب میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو فرمایا کہ کنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ، پھر میں اس بندے کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یعنی اس بندے کا پھر ہر ایک عمل میری رضا اور میری منشا اور میری خوشنودی کے مطابق ہوتا ہے، اور میری مرضی کے بغیر اس کا کوئی قدم نہیں اٹھتا۔ اس کا دیکھنا بھی میری مرضی کے مطابق، اس کا سننا بھی میری مرضی کے مطابق، اس کا پکڑنا اور اس کا چلنا جو ہے وہ بھی میری مرضی کے مطابق بن جاتا ہے۔ جب وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے میں اسے دیتا ہوں، اور جب وہ مجھ سے کسی چیز کی پناہ مانگتا ہے میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ تو صحابہ کے سامنے نماز کی فضیلت تھی، روزے کی فضیلت صحابہ کے سامنے تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک عمل کی فضیلت بیان کی۔ فلاں عمل کرو گے اتنا ثواب ملے گا، فلاں عمل کرو گے 10 گنا نیکیاں ملیں گی، فلاں عمل کرو گے 100 گنا ملیں گی، فلاں عمل کرو گے 700 گنا ملیں گی۔ روزے کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ صوم لی وانا اجزی بہ، روزہ خاص میرے لیے ہے، اور یہ عام گنتی کے اندر اس کا اجر و ثواب نہیں آتا، بلکہ میں اپنی مرضی کے مطابق جتنا میں چاہوں گا اپنی شایان شان اس کا بدلہ دوں گا۔ صدقہ خیرات کی فضیلت صحابہ کے سامنے تھی۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر جو انداز اپنایا وہ یہ کہ الا اخبرکم بافضل درجۃ من الصیام والصلاۃ والصدقہ، کیا تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جو نماز سے بھی بڑھ کر کے ہے، جو صدقہ سے بھی افضل ہے، اور جو روزے سے بھی افضل ہے؟ تو صحابہ کے کان کھڑے ہو گئے۔ وہ تو اسی دھن کے اندر، اسی طلب کے اندر لگے رہتے تھے کہ کوئی ایسی بات معلوم ہو جائے اور اس بات کے اوپر ہم عمل کر لیں، اور اس عمل کی وجہ سے ہمیں اللہ کا قرب اور اس کی نزدیکی مل جائے، زیادہ ہمیں اجر مل جائے، زیادہ ثواب مل جائے۔ اس لیے فوراً عرض کیا بلا، اے اللہ کے رسول ضرور بتائیے، ضرور ارشاد فرمائیے۔ فرمایا کہ صلاح ذات بین، فرمایا وہ عمل جو نماز سے، جو روزے سے، جو صدقہ خیرات سے افضل ہے، وہ کیا ہے؟ صلاح ذات بین، آپ اس میں صلح کرائیں، کہ جب دو مسلمان آپس میں لڑ جائیں، جھگڑ جائیں، ان کے اندر اختلاف کسی بات کے اوپر پیدا ہو جائے تو اس اختلاف کو ختم کروانا اور ان کی اندر جو ہے وہ صلح کرانا۔ فرمایا یہ عمل ایسا ہے کہ یہ نماز، روزہ اور صدقہ خیرات سے افضل ہے۔ نماز، روزہ، صدقہ خیرات کون سے؟ جو نفلی ہوں، فرائض مراد نہیں ہے، نفلی نماز، نفلی روزہ اور نفلی صدقات ہے۔ کہ ایک آدمی ہے وہ ساری رات کھڑے ہو کر کے نوافل پڑھ رہا ہے، ایک آدمی سارا دن روزہ رکھ رہا ہے نفلی، اور ایک آدمی جو ہے
وہ اللہ کے راستے میں بہت سارا مال خرچ کر رہا ہے، نفلی طور پر صدقہ خیرات کر رہا ہے، اور ایک آدمی تھوڑا سا وقت نکال کر کے دو مسلمان جو آپس میں ناراض ہیں ان کے اندر کوئی ناچاکی جو ہے پیدا ہو گئی ہے، تو فرمایا کہ ان کے درمیان جا کر کے صلح کر لیتا ہے، ان کو آپس میں ملا دیتا ہے اور ان کے قلوب کو یکجا کر دیتا ہے، ان کے چہروں کے اوپر ہنسی لے آتا ہے۔ تو فرمایا یہ دو آدمیوں کے درمیان میں صلح کرنا، یہ اس نفلی ساری رات جو کھڑے ہو کر کے نوافل پڑھنے اور جو دن کے اندر نفلی روزہ رکھنا ہے اور جو نفلی صدقہ خیرات ہے، اس سب سے بڑھ کر کے اس کا جو اجر ہے، اس کا جو ثواب ہے، فرمایا یہ سب سے بڑھ کر کے۔ اور پھر ساتھ ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ فساد ذات البین الحالقہ، فرمایا کہ دیکھو آپس میں لڑائی جھگڑا کرنا یہ جو ہے یہ مونڈ دینے والا ہے۔ دوسری روایت میں فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ لڑائی جھگڑا کرنے سے بدن کے جو بال ہیں، یہ فساد لڑائی جھگڑا بالوں کو مونڈ دینے والا ہے، نہیں، بلکہ فرمایا یہ تمہارے دین کو مونڈ دینے والا ہے، کہ جہاں پہ جھگڑا ہوگا، لڑائی ہوگی، فساد ہوگا، تو فرمایا کہ وہاں پر دین جو ہے وہ ان کی زندگیوں سے نکل جائے گا، دین کی جو نورانیت ہے اور دین کی جو برکات ہیں وہ ان انسانوں کی زندگیوں سے نکل جائیں گی، دین ختم ہو جائے گا، اس کے اوپر اس طرح پھر جائے گا۔ تو فرمایا کہ یہ جو آپس کی لڑائیاں ہیں، آپس کے جو جھگڑے ہیں، یہ دین کو تباہ کرنے والے، دین کو موڑ دینے والے۔ اس لیے فرمایا کہ جھگڑے تو ہوں گے، جہاں پر انسان رہتے ہیں تو وہاں پر اختلافات بھی ہوں گے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ المسلم اذا كان مخالطا الناس ويصبر على آذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على آذاهم۔ ایک مسلمان وہ ہے کہ جو گوشہ نشینی اختیار کر لیتا ہے، جو تنہائی کے اندر بیٹھ جاتا ہے، کسی مسجد کے اندر، کسی عبادت خانے کے اندر، کسی خانقاہ کے اندر، کسی کونے میں بیٹھ جاتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ جی میں لوگوں کے ساتھ کسی طرح کا کوئی واسطہ، کوئی تعلق، کوئی رابطہ نہیں رکھنا تاکہ لوگوں کی اذیت سے، لوگوں کی پہنچائی ہوئی تکلیف سے میں محفوظ رہوں۔ تو لوگوں کی تکلیف سے بچنے کے لیے وہ لوگوں سے واسطہ تعلق چھوڑ دیتا ہے۔ اور ایک مسلمان وہ ہے یخالط الناس، جو لوگوں کے ساتھ اختلاط کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ ملتا جلتا ہے، لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھتا ہے، اس کی دوستیاں بھی ہیں، اس کی رشتہ داریاں بھی ہیں، اور وہ لوگوں کے ساتھ معاملات بھی کرتا ہے، لین دین بھی کرتا ہے، سارے کام کرتا ہے، اور اس کے ساتھ اس کو اذیت بھی پہنچتی ہے، لوگوں کی طرف سے تکلیفیں بھی پہنچتی ہیں۔ یہاں پہ غور کریں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر کہ آپ نے کس طرح جو ہے عجیب بات بیان فرمائی ہے۔ المسلم اذا كان مخالط الناس ويصبر على اذاهم، معلوم یہ ہوا کہ جب لوگوں کے ساتھ ملنا ملانا ہوگا تو تکلیف کا پہنچنا جو یہ لازم ملزوم ہے۔ جب آپ لوگوں سے ملیں گے تو اسے تکلیف بھی پہنچے گی، چاہے وہ تمہارا کتنا ہی قریبی رشتہ دار ہو، کتنا ہی پیارا دوست ہو، کتنا ہی تمہارا اس کے ساتھ تعلق ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جب آدمی ملے اور پھر ان کے درمیان میں کوئی ایسی بات نہ ہو جو دوسرے کے مزاج کے خلاف، فرمایا کہ تکلیف پہنچے گی۔ کیوں؟ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک دنیا کے اندر جتنے بھی انسان آئے، ہر ایک انسان کو اللہ رب العزت نے ایک چہرہ دیا ہے، اور یہ چہرہ کتنا ہے؟ ایک بالش کے برابر۔ اب اس چہرے کے اندر کیا ہے؟ اس میں منہ بھی ہے، دانت بھی ہیں، ہونٹ بھی ہیں، ناک بھی ہے، آنکھیں بھی ہیں، رخسار بھی ہے، تھوڑی بھی ہے، ایک بالش بھر چہرہ ہے، اور یہ سارے اعضاء اس چہرے کے اندر موجود ہیں۔ لیکن آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک کوئی انسان ایسا نہیں ہے
کہ جو دوسرے کے ساتھ اس کا چہرہ 100% مشابہ ہو۔ ہر ایک انسان کو اللہ نے الگ چہرہ دیا، جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں ہر ایک پہچانا جاتا ہے کہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ تو اللہ نے ایک چھوٹا سا چہرہ ہے، ایک بالش بھر چہرہ ہے، اس میں یہ اعضاء رکھے سب کے لیے، اور پھر سب کو جو ہے دوسرے سے امتیاز دیا کہ دوسرے سے پہچانا جاتا ہے، اس کی الگ شناخت ہے، الگ پہچان۔ یہ بھی نہیں ہے کہ کسی کے چہرے کے اندر جو ہے وہ ناک نہ ہو، کسی کے اندر جو ہے وہ آنکھیں نہ ہو، کسی کے چہرے میں منہ نہ ہو، ہر ایک کو یہ سارے آزاد ہیں۔ اور پھر یہ بھی اللہ نے نہیں کیا کہ جو پہلے انسان گزر چکے ہیں اور جو آج انسان ہیں، یہ آج کے انسان یہ کاپی ہوں، یہ نقل ہوں پہلے انسانوں کی، ان کی شکل، ان کی صورت جو ہے وہ آج جو نئے پیدا ہو رہے ہیں ان کو دی جا رہی ہو، نہیں، جو قیامت تک آئیں گے ان کو بھی الگ پہچان دی جائے گی، الگ چہرہ دیا جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود ہر ایک کا چہرہ مختلف ہے۔ پھر آپ دیکھیں دنیا کے اندر اللہ کی عجیب قدرت ہے، اللہ کا یہ عجیب کرشمہ ہے کہ جتنے بھی انسان ہیں جو نسلوں کے اعتبار سے دیکھیں تو پھر نسل کے اعتبار سے ان میں ایک چیز جو مشترک ہے، اور ایک چیز ایسی ہے کہ جو ایک کو دوسرے سے ممتاز کرتی ہے۔ افریقی ہیں، آپ افریقیوں کو دیکھ کر کے فوراً پہچان لیں گے کہ یہ افریقہ کے رہنے والے ہیں، یہ افریقی نسل۔ یورپی ہیں، جب ان کی رنگت کو دیکھیں گے تو فوراً پہچان لیں گے کہ یہ یورپ والے ہیں۔ ایشیائی ہیں تو دیکھنے کے ساتھ ہی معلوم ہو جائے گا کہ یہ ایشیا کا رہنے والا ہے۔ یہ کیا ہے؟ مشترک ہے ایک چیز۔ اور پھر انہی کے اندر جو کالے ہیں یا جو سفید ہیں یا جو گورے ہیں، جو مٹیالے ہیں یا جو گندم گو ہیں، ان میں بھی ہر ایک کے اندر امتیاز ہے، ایک کی شکل دوسرے کے ساتھ نہیں ملے۔ مرد ہیں، عورت ہیں، الگ الگ صنف ہے، اور ان کے اندر بھی ہر ایک کے اندر امتیاز ہے۔ مرد کو دیکھ کر کے دور سے معلوم ہو جائے گا یہ مرد ہے، اور عورت کو دیکھ کر کے دور سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ عورت ہے۔ کتنے انسان ہیں، لیکن ہر ایک کے اندر جو ہے اللہ نے ایک امتیاز رکھا ہے، ہر ایک کو ایک الگ جو ہے وہ چہرہ دیا ہے، اختلاف۔ تو اس لیے فرمایا اللہ رب العزت نے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، فرمایا صرف یہی بات نہیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کے چہروں کو جدا جدا شناخت دی ہو، بلکہ اللہ نے یہ جو انگلیوں کے پورے ہیں، ان پوروں کو بھی ہر ایک انسان کا جو پورا ہے وہ الگ الگ ہے۔ جو اہم کاغذات ہوتے ہیں آپ اس کے اوپر سگنیچر بھی کرتے ہیں، دستخط کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انگوٹھا بھی لگایا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر ایک انسان کے انگوٹھے کے اندر جو چھوٹی چھوٹی لکیریں ہیں یہ مختلف ہیں، کسی دوسرے انسان کے ساتھ نہیں ملتی۔ بظاہر انگوٹھا دکھائیں تو ہو سکتا ہے ایک ہی طرح نظر آئے، لیکن جو اندر لکیریں ہیں وہ ہر ایک کی مختلف ہیں، اور یہ پوری دنیا کے اندر ایک مسلم چیز ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی کہ تم نے مرنا ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ پھر زندہ ہونا ہے، قیامت برپا ہونی ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اس زندگی کا حساب کتاب دینا ہے۔ تو کافر جو آخرت کے منکر تھے بول پڑے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، اور ہماری ہڈیاں تک جو ہیں وہ گل سڑ کر کے مٹی میں مل جائیں گی، تو دوبارہ کیسے ہمیں زندہ کیا جائے گا؟ کون زندہ کرے گا؟ اللہ نے فرمایا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، یہ انسان یہ خیال کرتا ہے، یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو دوبارہ جمع نہیں کر سکیں گے۔ بھلا کیوں نہیں؟ قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو اس کے اوپر قادر ہیں کہ صرف اس کی ہڈیوں کو نہیں بلکہ اس کے پوروں کو بھی اسی طرح بنا دیں گے جس طرح پہلے۔ پوروں کے اندر جو لکیریں ہیں جب دوبارہ پیدا کریں گے تو ہم ان لکیروں کو بھی اسی طرح بنائیں گے۔ وہ ایسا علیم ہے، ایسا خبیر ہے، اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل۔ تو فرمایا کہ اللہ نے ہر ایک انسان کو جو شکل دی ہے، جو صورت دی ہے، باوجود اس کے کہ چھوٹا سا چہرہ ہے،
ایک بالغ کا چہرہ ہے، لیکن ایک کی صورت جو دوسرے کے ساتھ مکمل طریقے سے نہیں ملتی. تو جب ایک کی صورت دوسرے کے ساتھ مکمل طریقے سے نہیں ملتی تو دونوں کے مزاج کس طرح ملیں گے؟ ہر ایک انسان کا مزاج جو ہے وہ الگ ہے، ہر ایک انسان کی طبیعت جو ہے وہ الگ ہے، ہر ایک انسان کی پسند جو ہے وہ الگ ہے، ذائقہ اس کا الگ ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ جو دو انسان آپس میں ہوں، ملیں اور ان کے درمیان میں اختلاف نہ ہو، ان کے درمیان میں کشیدگی نہ ہو. ایک کی کہی ہوئی بات دوسری کی طبیعت کے مطابق ہو، دوسری کے مزاج کے مطابق ہو. ایک جو ہے ایک بات کہے گا، دوسرے کے مزاج کے مطابق وہ بات نہیں ہوگی، وہ اس کو اچھی نہیں لگے گی. تو اس لیے فرمایا کہ اللہ نے انسانوں کی جو طبیعتیں ہیں، انسانوں کی جو مزاج ہیں، یہ مختلف بنا دیے ہیں. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو دو انسان ایک جگہ رہیں، دونوں کے مزاج جو ہے وہ 100% ملتے ہوں، دونوں کی طبیعت جو ہے وہ 100% ملتی ہو، اور ایک کی کہی ہوئی بات دوسری کے اوپر اثر نہ کرے. لازماً ایک جو ہے ایک بات کو پسند کرے گا، دوسرا دوسری بات کو پسند کرے گا. ایک کی بات جو ہے اس کی مزاج کے مطابق ہوگی، اس کی طبیعت کے مطابق ہوگی، دوسری کی کہی ہوئی بات جو ہے اس کی مزاج اور طبیعت کے مطابق ہوگی. تو اختلاف ہوگا. جہاں انسان ہوں گے، جہاں اختلاط ہوگا، جہاں برادریاں ہوں گی، جہاں پر کنبہ ہوگا، خاندان ہوگا، وہاں پہ اختلافات بھی ہوں گے. بھائی بھائی سے بھی اس کے اندر بھی اختلاف ہوگا، میاں بیوی کے اندر بھی اختلاف ہوگا. تو اس نے فرمایا کہ جتنا بھی قریبی رشتہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کے درمیان میں جھگڑا نہ ہو، ان کے درمیان میں اختلاف نہ ہو، اس لیے کہ طبیعتیں مختلف ہیں، ہر ایک مزاج مختلف ہیں ہر ایک. تو اس لیے فرمایا کہ اس زمین کے اندر، روئے زمین میں جو سب سے زیادہ مقدس ترین ہستیاں گزری ہے، انبیاء علیہ السلام کے بعد صحابہ اکرام ہیں. لیکن صحابہ اکرام رضوان اجمعین ان سے بڑھ کر کے متقی، پرہیزگار، پارسا، ایثار کرنے والا، ایک دوسرے کے لیے قربانیاں دینے والا، ایک دوسرے کے لیے سب کچھ برداشت کرنے والا اور کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا. نہ پیدا ہوا ہے نہ پیدا ہوگا. لیکن ان کے بھی مزاج مختلف، ان کی بھی طبیعتیں مختلف، اور طبیعتوں کا اختلاف بھی سامنے آیا. صحابہ کے طبقہ میں پھر سب سے زیادہ بہترین جو انسان ہیں انبیاء کے بعد، تمام مخلوق میں سب سے زیادہ جو افضل ہیں وہ شیخین ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، ان کو شیخین کہا جاتا ہے. تو ان کا مرتبہ، ان کا درجہ پوری امت کے اندر انبیاء کے بعد سب سے بڑھ کر. دونوں کا آپس میں اتنا پیار تھا، اتنی محبت تھی کہ ہمیشہ صحابہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک ہی جگہ پہ نظر آتے، ایک ساتھ نظر آتے. اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم یوں کہا کرتے تھے: جا ابو بکر و عمر، ذهب ابو بکر و عمر، قام ابو بکر و عمر، خرج ابو بکر و عمر. ابو بکر اور عمر آئے، ابو بکر اور عمر گئے، ابو بکر اور عمر کھڑے ہو گئے، ابو بکر اور عمر بیٹھ گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مشورہ کرنا ہوتا فرماتے: جاؤ ابو بکر عمر کو بلاؤ. تو ایک ساتھ نظر آتے. اور اتنا احترام تھا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں حضرت ابو بکر کا کہ ایک مرتبہ فرمانے لگے: ابو بکر، آپ میری ساری زندگی کے جتنے بھی نیک اعمال ہیں، جتنی بھی حسنات ہیں، وہ لے لیں اور آپ مجھے وہ ایک رات دے دیں جو آپ نے غار ثور میں ہجرت کے موقع پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری تھی. تو میں یہ سمجھوں گا کہ میرے لیے یہ سستا سودا ہے. اتنا احترام ہے. لیکن اس کے باوجود مزاجوں کے اندر اختلاف تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نرم مزاج کے تھے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سخت مزاج کے تھے. مزاجوں کا اختلاف تھا، طبیعت کا اختلاف تھا. ایک مرتبہ دونوں تشریف فرما تھے. حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ بات چیت ہوئی. بات چیت کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم پہ غصہ ہو گئے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو محسوس کیا اور وہ بھی غصہ ہو کر کے وہاں سے اٹھ کر کے مجلس چل پڑے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہوا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. فوراً اٹھے اور ان کے پیچھے چل پڑے.
और फरमाने लगे ए उमर मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, ए उमर मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। यहाँ तक कि फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर पर पहुँच गए और दरवाज़ा जो है वो बंद कर दिया सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने सोचा कि तो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो गए, परेशान हुए और वहाँ से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचे। उधर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब घर में तन्हाई में पहुँचे, एहसास हुआ कि मैंने क्या कर दिया, मैंने अबू बकर के साथ गुस्सा किया और फिर उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी, मैंने उनको माफ़ न किया, मैंने दरवाज़ा भी उनके ऊपर बंद कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो फौरन उठे और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तलाश में निकल गए कि मैं उनसे माफ़ी मांग। गए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में, देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ़ फरमा है। हज़रत अबू दरदा फरमाते हैं कि जिस वक़्त सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आ रहे थे तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदीक़ अकबर के चेहरे को देख करके पहचान लिया या अल्लाह ने वही के ज़रिए से बता दिया। तो आपने मजलिस में जो मौजूद सहाबा थे उनसे फरमाया कि इन्न साहिबकुम हाज़ा क़द गामर, कि ये जो तुम्हारे दोस्त आ रहे हैं किसी से लड़ करके आ रहे हैं और नेकी के अंदर ये सबकत कर चुके हैं। अबू बकर सिद्दीक़ बैठे हुए थे, फारूक आज़म आ गए, आकर के सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया, बैठ गए और फिर सारा वाक़या बयान करना शुरू कर दिया। या रसूलुल्लाह यूँ हुआ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। अबू दरदा फरमाते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्सा हो गए। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुस्सा हुए तो सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज़ करने लगे वल्लाहि ला अना कुन्तु अज़्लमु या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह की कसम मुझसे गलती हुई है, उमर की कोई गलती नहीं है, आप उमर को कुछ भी ना कहें, मेरी गलती थी, मैंने जुल्म किया, मैंने ज़्यादती की, ए अल्लाह के रसूल फारूक आज़म का कोई कसूर नहीं। और फारूक आज़म कह रहे हैं कि ए अल्लाह के रसूल मुझसे गलती हो गई। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पे फरमाया कि क्या तुम मेरा जो साथी है, मेरा जो रफ़ीक है, इसको मेरे लिए नहीं छोड़ोगे? 2 दफ़ा ही फरमाया और फरमाया कि देखो इन्नी कुल्तु या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ फ़क़ुल्तुम कज़्ज़बता वक़ाल अबू बकर सदक़ता, कि तुम वो लोग हो कि जब मैंने ये कहा कि ए लोगो, अल्लाह ने मुझे तुम सब की तरफ नबी बना करके, रसूल बना करके भेजा है, तो तुम सब ने कहा कि तुम गलत कहते हो, तुम झूठ कहते हो। और अबू बकर वो शख्स है कि इसने सबसे पहले ये कहा कि सदक़ता, आपने सच कहा, आप जो है हमारी तरफ अल्लाह के रसूल बन करके आए हैं, मबूस हुए। तो अर्ज़ करने का मतलब ये कि ये जो हजरात हैं अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और फारूक आज़म पूरी उम्मत में अंबिया के बाद सबसे ज़्यादा मुक़द्दस तरीन हस्तियाँ हैं, सबसे अफजल तरीन हस्तियाँ हैं। लेकिन इसके बावजूद आपने देखा मिजाज मुख्तलिफ है, तबीयत मुख्तलिफ है, इख्तिलाफ हुआ, लेकिन उस इख्तिलाफ को खींचा नहीं, आगे बढ़े। अज़वाज मुतहरात हैं, पूरी दुनिया के अंदर, पूरी उम्मत के अंदर कोई औरत ऐसी नहीं हो सकती जो अज़वाज मुतहरात से ज़्यादा अपने खाविन, अपने शोहर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त करने वाली हो, इताअत करने वाली हो, फरमा बरदारी करने वाली हो। लेकिन इसके बावजूद अज़वाज मुतहरात और प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान भी तबीयतों का इख्तिलाफ हुआ। बाज़ बातें प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिजाज के ख़िलाफ़ हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 महीना तक उनसे दूरी इख्तियार की। जब उन्होंने मुतालबा किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे अखराजात को बढ़ा दीजिए, मुसलमानों को वुसअत हो गई, माल गनीमत उनके अंदर तकसीम हुआ। उन्होंने ये सोचा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कुछ ऐसा अपने लिए रख लिया होगा, तो इसलिए मुतालबा कर दिया कि या रसूलल्लाह देखो ये कैसर और किसरा की बीवियाँ जो हैं इन्होंने सोना और जेवरात पहने हुए हैं और उनके खाने पीने जो है वो बेहतरीन है, लिबास बेहतरीन है और उनकी खिदमत के लिए नौकरानियाँ मौजूद है। हमारा हाल आपके सामने है, कुछ वसत से काम लीजिए,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرا کہ یہ تو نبوت کے گھر کے خلاف بات ہے، انہوں نے نبوت کے گھرانے کی جو ہے قدردانی نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینہ تک کے لیے یہ قسم اٹھا لی کہ میں ان کے قریب نہیں جاؤں، یہاں تک کہ اللہ نے قرآن اتار دیا، یا نساء النبی ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما۔ اے نبی کی بیویو، اگر تمہیں دنیا مقصود ہے تو آؤ، ہم تمہیں دنیا دے دیتے اور نبی کے گھر سے تمہیں جدا کر دیتے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلاق کا حق جو وہ سونپ دیا، چاہو تو آخرت کو اختیار کر لو، دار آخرت کو اختیار کر لو، چاہو تو دنیا کو اختیار کر لو۔ اور ازواج مطہرات میں پھر ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا مرتبہ بہت ہی اونچا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی محبت ہے ان کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو مجھے معلوم ہو جاتا ہے۔ عرض کیا اللہ کے رسول کیسے؟ فرمایا کہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو قسم اٹھاتے وقت یہ کہتی ہو کہ وَرَبِّ مُحَمَّدٍ، محمد کے رب کی قسم، اور جب مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو وَرَبِّ ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم۔ عرض کیا اللہ کے رسول میں صرف نام ہی تو چھوڑتی ہوں، محبت دل سے الگ نہیں ہوتی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ جب انسان ایک ساتھ رہیں گے، ایک برادری ہوگی، ایک خاندان ہوگا، یا ایک علاقے کے انسان جو وہ رہیں گے، یا علاقہ بھی ایک نہ ہو، جہاں پر بھی دو انسان جڑیں گے تو ان کا مزاج جو ہے وہ دوسرے سے ہر ایک کا مختلف ہوگا، اور اس اختلاف کی وجہ سے ایک کی بات دوسرے کو بری لگے گی، ایک کی بات دوسرے کی مزاج اور طبیعت کے مطابق نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کسی کے اندر اختلاف پیدا ہو جائے، خاندانوں کے اندر رشتے ہوتے، رشتے ٹوٹ جاتے، پھر اس اختلاف کو لے کر کے لمبا کھینچے، فرمائے یہ کھینچاؤ جو ہے، اختلاف کا ہونا یہ تو یقینی ہے، یہ ہوگا، لیکن اختلاف کو لمبا کرنا، لڑائی جھگڑے کو کھینچنا، اس کو طول دینا، فرمائے یہ ٹھیک ہے۔ اگر ایسا کریں گے تو یہ الحالقہ، یہ انسان کے دین کو جو ہے وہ تباہ کرنے والی چیز۔ اس لیے خاندانوں میں لڑائیاں ہو جائیں، بری بات لگ جائے ایک دوسرے کو، تو اس کو وہیں پہ ختم کر دیں، معاف کر دیں اور صبر سے کام لیں۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ خاندانوں کے اندر جو لڑائیاں ہیں، جو جھگڑے ہیں، جو اختلافات ہیں، ان کو ختم کیجیے، اور ان اختلافات اور لڑائیوں کو کھینچ کر کے مسجد تک نہ پہنچائیے۔ مسجد کو آباد کیجیے، اپنے گھریلو اختلافات جو ہیں ان کی وجہ سے مسجد کی آبادی کو متاثر نہ کریں، بلکہ ان اختلافات کو ختم کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ نماز سے بھی، روزے سے بھی اور صدقہ خیرات سے بھی زیادہ کیا ہے، یہ افضل ہے۔ اور اگر اختلافات کو کھینچو گے تو دین نکل جائے گا، دین کی جو نورانیت ہے، دین کی جو برکات ہیں، وہ زندگیوں سے، گھروں سے نکل جائیں گی۔ تو اس لیے جہاں پہ کہ اختلاف نظر آ رہا ہے، بیچ میں پڑھ کر کے وہاں پہ صلح صفائی کریں، دو بھائیوں کو آپس میں جوڑیں، ان کے سینے ملوائیں، ان کے دلوں کو ملوائیں، ان کے چہروں کے اوپر خوشی لائیں۔ فرمایا کہ یہ ایسی چیز ہے کہ اس کے ذریعے سے فرمایا کہ پھر اللہ رب العزت جو ہے وہ تمہارے اوپر برکات کا نزول فرمائیں۔ تو اس لیے ایک تو یہ گزارش کہ خاندان کے اندر جو اختلافات ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملنے ملانے میں جو بات چیت ہوتی ہے، ایک کی بات جو دوسرے کو بری لگتی ہے، اس کو درگزر کیا جائے، ایک دوسرے کو معاف کیا جائے، ایثار کا جذبہ جو ہے وہ ہر ایک اختیار کرے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جھگڑوں کو ختم کرنے کے دو اصول ہیں، اگر یہ دو اصول اپنا لو گے تو جھگڑے بالکل فنا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ ایک تو یہ کہ اپنے اندر تواضع پیدا کر لو، عاجزی پیدا کر لو، اور دوسرا یہ کہ ایثار پیدا کر لو۔ انسان یہ سمجھے کہ بھئی میں تو ہوں اللہ کا بندہ، اگر میرا آدمی جو ہے میری بے عزتی کرتا ہے تو میں تو ہوں ہی بندگی کرنے والا، میرا کوئی مقام ہی نہیں ہے، میرا کوئی مرتبہ بھی نہیں ہے، یہ کرتا ہے تو کرنے دو، صبر کر لے، اور دوسرے مسلمان کو معاف کر دے۔ ایثار اس کا حق بنتا ہے، وہ حق کے اوپر ہے، دوسرا نہ حق کے اوپر ہے۔
لیکن فرمایا کہ باوجود حق پہ ہونے کے اگر ایک آدمی دوسرے کو معاف کر دے گا، انا زعیم ببیت فی ربد الجنہ، فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ آدمی کہ جو حق کے اوپر ہے اور جو چاہے تو اپنا حق وصول کر سکتا ہے، مقدمہ دائر کر کے مقدمے کے ذریعے سے وہ اپنا حق لے سکتا ہے، کسی اور طریقے کو استعمال کر کے وہ اپنا حق وصول کر سکتا ہے، اس کے اوپر وہ قادر ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ اختلاف کو بڑھانے سے بچنے کے لیے، لڑائی جھگڑے کو بڑھانے سے بچنے کے لیے کہ اگر میں یہ حق وصول کروں گا معاملہ اور بڑھے گا، فائدہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ اپنے حق کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں یہ ضمانت دیتا ہوں اس آدمی کے لیے جنت کے بیچوں بیچ گھر کی، انا زعیم ببیت فی الجنہ لمن ترک المراء وهو محق، وہ حق کے اوپر ہے لیکن جھگڑے کو طول نہیں دیتا، جھگڑے کو مٹانے کے لیے اپنا حق چھوڑ دیتا ہے، پر میں اس کے لیے یہ ضامن ہوں، ضمانت دیتا ہوں جنت کے بیچوں بیچ گھر کی۔ کسی اور عمل کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضمانت نہیں دی، لیکن حق پر ہونے کے باوجود جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے، اختلاف کو آگے نہیں بڑھاتا اور صلح کر لیتا ہے، جھک جاتا ہے، تو فرمایا کہ میں اس کے لیے جنت کے بیچ میں گھر کا ذمہ دار ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔